25 सेकंड हुए हैं। सभी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रेडियो कतर आपसे मुखातिब है। सैफुर रहमान से आज का दूसरा नशरिया समाअत फरमाइए। इब्तिदा में पेश खिदमत है अहम खबरों का खुलासा। साहिब समू अमीर और अमरीकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के दरमियान दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन और इलाके के अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों का जायजा लिया गया है। सूडान की तहरीक अदल व मसावत ने उनके मुल्क में जामे अमन की बहाली की मदद पर मुश्तमिल कतरी मौक़िफ़ को निहायत कीमती बताया है। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस के 269 नए केसेस रजिस्टर हुए हैं और मजीद 274 अफराद शिफा पा चुके हैं, जिसके बाद सेहतियाब होने वालों की तादाद अब 106,024 हो गई है। और शिमाली कोरिया ने पूरे मुल्क में इंतहाई हद तक एमरजेंसी नाफिज कर दी है कि वहां एक शख्स के बारे में शुबा है कि वो नोवा कोरोना वायरस से मुतासिर हो गया है और अगर तस्दीक हो गई तो ये वहां का पहला मरीज होगा। समझिए था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब समू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी से आज कसरुल बहर में अमरीकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मले और उनके हमराह आने वाले वफ्द ने मुल्क में अपनी आमद के मौके की मुनासिबत से मुलाकात की है। इस मुलाकात में कतर और दोस्त मुल्क रियासत-ए मुत्तहिदा अमरीका के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात व ताउन, खासतौर पर दिफाई, फौजी और सिक्योरिटी के शोबों में ताल्लुकात का जायजा लिया गया। इसके अलावा इस मुलाकात में इलाके के ताज़ा तरीन हालात व वाक़यात और उसके अमन व इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली मुश्तरका कोशिशों पर भी बातचीत की गई है। नायब वजीर आज़म व वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी से ईरान के लिए अमरीका के खुसूसी एलची और अमरीकी वजीर खारजा के मुशीर आला जनाब ब्रायन होक ने मुलाकात की है, जो इस वक्त मुल्क का दौरा कर रहे हैं। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात व ताउन, इलाके के मौजूदा हालात और मुश्तरका मौज़ूआत पर बातचीत की गई। नायब वजीर आज़म व वजीर खारजा ने कतर और रियासत-ए मुत्तहिदा अमरीका के दरमियान ताल्लुकात, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और इलाके के अमन व इस्तेहकाम के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन को बरकरार रखे जाने की अहमियत पर जोर दिया है। उन्होंने मजीद कहा है कि कतर का मौक़िफ़ ये है कि हालात की शिद्दत में हरगिज़ इजाफा न किया जाए और इलाके के तमाम बहरानों को हल करने के लिए बस एक ही रास्ता अपनाया जाए और वो है सिफारती जरियों से मसाइल को हल करने का रास्ता। नायब वजीर आज़म व वजीर ममलकत बराए उमूर दिफा डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद रातिया से जमहूरिया इंडोनेशिया के वजीर दिफा जनाब ब्राबोवो सोबियांतो ने मुलाकात की है। मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान फौजी ताल्लुकात और उन्हें फरोग देने के वसाइल का जायजा लिया गया। दीवान अमीरी ने ऐलान किया है कि चूंकि ईद उल अज़हा करीब है तो ईद की तातीलात यानी छुट्टियां इस तरह होंगी। तमाम वजारतों, दूसरे सरकारी इदारों, अथॉरिटीज और जनरल कॉरपोरेशंस में तातीलात जुमेरात 9 ज़ुल्हज मुताबिक 30 जुलाई 2020 से शुरू होंगी और जुमेरात 6 अगस्त 2020 को ख़त्म होंगी और तमाम मुलाजिमीन इतवार 9 अगस्त 2020 को ड्यूटी पर आएंगे। कतर सेंट्रल बैंक, बैंकों, सेंट्रल बैंक की निगरानी में काम करने वाले मालियाती इदारों और मालियाती मंडियों की कतरी अथॉरिटी की तातीलात का फैसला सेंट्रल बैंक के गवर्नर करेंगे। यहाँ के शहरियों, मुकीम बाशिंदों
اور یہاں کی کارپوریشن اور کمپنیوں کی رجسٹریشن کے لیے وزارت داخلہ کی طرف سے مقرر کی گئی مہلت آج ختم ہو رہی ہے۔ وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ متراج 2 یا وزارت کی ویب سائٹ کے ذریعے نیشنل ایڈریس کی تفصیلات درج کرانا ضروری ہے، ورنہ خلاف ورزی کرنے والوں کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ قطر نے افغانستان کی شمالی ریاست پاگلان میں ہونے والے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس دھماکے میں کئی اشخاص ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں قطر کے اس مستقل موقف کو دہرایا ہے کہ وہ ہر طرح کے تشدد اور دہشت گردی کو مسترد کرتا ہے، خواہ اس کی وجوہات و اسباب کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ قطر کی جانب سے فلسطینی بھائیوں کی مسلسل مدد کے دائرے میں آج دوسرے دن بھی غزہ کی پٹی میں غریب اور نادار فیملیوں کو قطری نقد امداد کی تقسیم کا سلسلہ جاری رہا۔ غزہ کی تعمیر نو کی کمیٹی کے سربراہ سفیر محمد العمادی نے کہا ہے کہ یہ کمیٹی قطر ڈیولپمنٹ فنڈ کے تعاون سے اور ہم آہنگی یعنی کوآرڈینیشن کے ذریعے غزہ کی پٹی کی 100,000 یعنی 1 لاکھ غریب فیملیز کو $100 پر فیملی دے رہی ہے، اور اس امداد کی تقسیم کا کام آئندہ بدھ کے روز تک مکمل کر لیا جائے گا۔ سوڈان کی تحریک عدل و مساوات نے، جس نے دوحہ امن سمجھوتے پر دستخط کر رکھے ہیں، خاص طور پر دارفور اور بالعموم پورے سوڈان میں جامع اور پائیدار امن کی بحالی کی مدد پر مشتمل قطر کے موقف اور اس کی کوششوں کو نہایت قیمتی بتایا ہے۔ تحریک عدل و مساوات کے پولیٹیکل سیکریٹری جناب نہار عثمان نہار نے کہا ہے کہ قطر نے علاقائی اور بین الاقوامی دونوں سطحوں پر اپنے موقف پیش کیے ہیں اور سوڈان میں امن کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے مثبت اور تعمیری انداز میں حصہ لیا ہے۔ اس لیے اسے سوڈانی عوام کی جانب سے نہایت احترام ملا ہے اور عالمی سطح پر اس کی قدر و منزلت میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 269 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید 274 بیمار اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح ملک میں صحت پانے والوں کی مجموعی تعداد اب 106,024 ہو گئی ہے۔ مزید ایک بیمار فوت ہو گیا ہے، تو یومیہ متاثرین کی تعداد میں مسلسل کمی اور صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ یہ ثابت کرتا ہے کہ یہاں صحت کی سرپرستی کو منفرد اہمیت حاصل ہے اور ملک نے معاشرے اور سوسائٹی کو اس بیماری سے بچانے کے لیے جو جامع حکمت عملی اور اسٹریٹجی اپنائی ہے وہ کامیاب ثابت ہوئی ہے۔ اس طرح اب ملک احتیاطی تدابیر اور پابندیوں میں نرمی کے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے اور 28 جولائی منگل کے روز سے یہ تیسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے۔ اس کے لیے مقامی اور بین الاقوامی دونوں سطحوں کے انڈیکیٹرز کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ متاثرین کی تعداد میں کمی، صحت و عافیت پانے والوں کی تعداد میں اضافہ اور وفات پانے والوں کی تعداد کا ایک محدود دائرے میں رہنا، یہ سب انتہائی حوصلہ افزا عوامل ہیں، اور اب بحرانوں سے نمٹنے کی ہائی کمیٹی کی طرف سے تیار کیے گئے منصوبے کو مزید آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اس طرح یہاں مرحلہ وار طریقے سے مختلف ادارے اور سروسز بحال کی جا رہی ہیں اور یہاں کی تجارتی سرگرمیوں میں نیا خون داخل کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ماہ ستمبر کے اوائل میں چوتھا اور آخری مرحلہ شروع کر دیا جائے گا، اور یوں زندگی یہاں مکمل طور پر اپنے معمول پر آ جائے گی جس طرح کے احتیاطی اقدامات اور پابندیوں سے پہلے تھیں۔ کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے احتیاطی اقدامات کے ضمن میں ہی پرائمری ہیلتھ کیئر کارپوریشن نے اس کے پارٹنرز اور ان کی فیملیز کا دوسرا اجلاس منعقد کیا ہے۔
اس طرح کے اجتماعات اور اجلاسوں کا مقصد صحت کی مختلف سروسز کو پارٹنرز کی نظروں سے دیکھنا اور پھر افراد، فیملی اور پورے سماج کی سطح پر انتہائی جامع اور مربوط انداز میں ہیلتھ کی سروسز کو مزید سے مزید بہتر بنانا ہے۔ عالمی سطح پر شمالی کوریا سے خبر آئی ہے کہ وہاں کووڈ-19 کے پہلے مشتبہ مریض کے پائے جانے کا اعلان کیا گیا ہے، اور اس اعلان کے فوری بعد پورے ملک میں انتہائی حد تک ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا گیا، قطع نظر اس بات کے کہ اس شخص کے بارے میں ابھی صرف شک ہے کہ شاید وہ اس وائرس سے متاثر ہو گیا ہے، جبکہ دنیا بھر میں اس وقت اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد اب 16 ملین سے زیادہ ہو چکی ہے، اور ان کی بھی آدھی سے زیادہ تعداد صرف لیٹن امریکہ، کیریبین ممالک اور امریکہ میں موجود ہے، اور وہاں یہ وبا بہت ہی تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے۔ لیبیا کے حوالے سے وہاں کی قومی وفاقی حکومت کی صدارتی کونسل کے سربراہ فائز السراج اور ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کے درمیان استنبول میں مذاکرات ہوئے ہیں، جن میں لیبیائی بحران کے سیاسی حل کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ ان کرائسس کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور برلن کانفرنس کے فیصلوں کے مطابق حل کیا جائے۔ ادھر زمینی صورتحال یہ ہے کہ وفاقی حکومت کی فوجوں کے ترجمان محمد قنونو نے بتایا ہے کہ ان کی فورسز مشرق کی جانب بڑھ رہی ہیں، جہاں حفتر کی فوجوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، اور اب سرکاری فوجیں شہر سرت کے کنارے پہنچ کر فتح کے راستے نامی فوجی آپریشن شروع کر دینے کے حکم کا انتظار کر رہی ہیں۔ تیونس کے صدر قیس سعید نے اب وہاں کے وزیر داخلہ ہشام مشیشی کو تیونس کی نئی کابینہ کی تشکیل دینے کی ذمہ داری سونپ دی ہے، اور وہ بھی اس امید پر کہ اس طرح ملک کا سیاسی بحران ختم کر دیا جائے گا اور ملک سیاسی استحکام کی طرف چل پڑے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل ایران کو شام میں فوجی مقام حاصل کرنے سے روکنے کے لیے سابقہ اسلوب اور سابقہ طریقے پر ہی کام کرے گا، اور اگر شام یا لبنان سے اسرائیل پر کوئی حملہ کیا گیا تو اس کے ذمہ دار شام اور لبنان ہی ہوں گے۔ امریکہ سے آمدہ خبروں میں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی عوامی مقبولیت میں مسلسل کمی آتی جا رہی ہے، جبکہ اب تو وہاں کے صدارتی انتخابات میں صرف 3 ماہ باقی رہ گئے ہیں۔ اس طرح ان کی دوسری مرتبہ صدر بننے کی امیدیں بھی کم ہوتی جا رہی ہیں۔ اور آج کے اس نشریے کی آخری خبر بھی امریکہ ہی سے آئی ہے، اور اس خبر کے مطابق وہاں کی ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں سیاہ فام لوگوں کی زندگی اہم ہے نامی احتجاجی تحریک کے دوران فائرنگ ہوئی ہے، اور اس میں ایک شخص قتل ہو گیا ہے۔ وہاں کی پولیس کا کہنا ہے کہ ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جس کے بارے میں ابتدائی رپورٹیں یہ بتا رہی ہیں کہ اس نے رائفل اٹھا رکھی تھی اور اس نے فائرنگ کر کے گاڑی میں سوار ایک شخص کو ہلاک کر دیا ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر اور امریکی جوائنٹ چیف آف سٹاف کے درمیان دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک تعاون اور علاقے کے امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ سوران کی تحریک عدل و مساوات نے اس کے ملک میں جامع امن کی بحالی کی مدد پر مشتمل قطری موقف کو نہایت قیمتی بتایا ہے۔ وزارت صحت کے مطابق ملک میں کورونا وائرس کے 269 نئے کیسز رجسٹر